अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 217 पार्ट 2। सुबह का वक्त था, आसमान पर उजाला था और बादलों का जाल सा बिछा दिखाई देता था। रागिब चौहान का बंगला इन बादलों को छू रहा था। हवा के दोष पे लौन के सब्ज पत्तों वाले ऊंचे दरख्त लहक रहे थे। अंदर रिधम रागिब के मुकाबिल खड़ी थी। उसका दिल बार बार कर रहा था कि वो रागिब के सीने को देखे, जहाँ उसका नाम खुदा था। लेकिन अना आड़े आ रही थी। वो नाराज़ थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो नाराज़ क्यों है। वो शदीद तपिश जो उस वक्त उसकी रगों में हकीकत मालूम होने पे आई थी, अब कहीं खो गई थी। हर बात, हर तलखी को याद कर लेने पे भी वैसा गुस्सा उसकी रगों में नहीं दौड़ रहा था। देसी अंदाज में कहा जाए तो वो इस वक्त वहाँ खुजा रही थी जहाँ खारिश हो ही नहीं रही थी। रागिब के बारे में बुरा सोचने बैठती तो उसे उसकी अच्छाइयाँ याद आने लगती। हर चीज़ में परफेक्ट, हर बार तहम्मुल और पुरसकून अंदाज से काम लेने वाला उसका शौहर, जिसने उसकी लायानी और गैर ज़रूरी बातों पे भी बड़े लाड से समझाया, और अब भी वो ऐसा ही कर रहा था। उसके हर इनकार को मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर रहा था। रात को उसका रिस्पॉन्स और फिर रागिब उसके करीब आने पे मूसा के रोते ही उसे दूर करना, फिर ये ज़िद कि वो कमरे से जा रही है। उसने बहुत अच्छे से डील किया। कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस एक छोटा सा मोहब्बत भरा इनकार। अब तुम कमरे से जाओगी तो तुम जानती ही हो मैं भी वहां आऊंगा। रिधम ने उसके मजीद बोलने से पहले ही कहा, तो ना आए। वो मूसा को कांधे से लगाकर अपनी बेतरतीब सांसों को तरतीब में लाने की साई कर रही थी। रागिब बेड पे बैठ गया था, ऐसे जैसे ज्वालामुखी सर्द पड़ गया हो। गर्मी सर्दी और बदमज़गी में बदल गई थी। उसके वजूद में अभी जोश भरा ही था कि वो सहम कर सिमट गया, और अब उसकी दिल की धड़कन तेज थी। वो रिधम को यूं देख रहा था जैसे वो कोई बहुत गरीब बच्चा हो जो शीशे की दुकान में झांक कर खिलौने देखता हो। उसके लब हसरत से खिले थे और आंखों में जज्बात के जनाजे का अच्छा खासा दुख था। मेरा दिल नहीं लगता तुम पे, तुम जहां मैं वहां, उसने बताया तो रिधम ने सर झटक दिया। अपने दुपट्टे का पल्लू आहिस्तगी से थामकर उसने कमर पर से दुरुस्त किया और मूसा की पीठ को सहलाने लगी। उसके लब मध्यम सी सरगोशी में कुछ पढ़ रहे थे। रागिब के कानों से वो मधुर आवाज़ टकराती और खिलाओं में गुम हो जाती। मैं सच में बहुत उदास हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें मनाने की, वो जैसे हर्ट होकर बता रहा था। आंखों की उदासी फैलकर खामोश दीवारों से लिपट गई। रिधम ने उसकी जानिब एक निगाह डालकर पुश्त की और गुनगुनाने लगी। मूसा हाथ पांव हिलाता अभी भी कसमसा रहा था। वो सोया नहीं था। आपको मेरे बारे में पहले सोचना चाहिए था। रागिब ने उसकी बात के फौरन बाद कहा, मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचा था। रिधम ने तल्ख होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही, तो रुख रागिब की जानिब किया। रागिब हनोज उसकी पुश्त देख रहा था, दीवारों से पलटती अपनी आंखों की उदासी के साथ। मैं आप पे एतबार करती थी रागिब। रागिब उसकी बात पे चौंका और अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने रिधम की कलाई को थामा और उसका रुख अपनी तरफ किया। करती थी, उसने आखिरी दो लफ्ज़ों की वजाहत चाही। रिधम ने भिजे लबों से सर को जुम्बिश दी। और अब? रागिब ने पूछा। रिधम ने गर्दन नफ़ी में हिला दी। तुम गलत कर रही हो रिधम। रिधम तंजिया हंसी। आपने गलत किया रागिब। रागिब ने गहरा सांस भरा। ठीक है। अब की बार उसके दो लफ्ज़ रिधम को चौंका गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी
کہ راغب بات ختم کر دے گا۔ وہ یہ کہنے کے بعد بیڈ پہ لیٹ گیا اور کروٹ لے کر گمبھیر آواز سے بولا، کمرے سے باہر مت جانا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ردھم کچھ کہنے لگی لیکن پھر ٹھہر گئی۔ اس نے راغب کو دیکھا، وہ آنکھیں موند چکا تھا۔ اسے تپسی چڑھ کر یہ وقت اسے منانے کا تھا، اور یہ جناب سو رہے ہیں، انہیں مجھ سے دلچسپی تھوڑی ہے۔ جلنے کڑھنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ راغب کو دیکھتی رہی، کمرے میں چکر کاٹتی رہی اور جلتی رہی کہ راغب نے اس کو منایا کیوں نہیں۔ اب صبح اٹھتے ہی وہ دوبارہ سے منہ بنا چکی تھی۔ غیر ضروری طور پر وہ راغب کے سامنے پھرتی، اسے اپنی ناراضگی کا احساس دلا رہی تھی۔ البتہ راغب بالکل خاموش تھا، اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو ردھم موسیٰ کو چوکڑی مار کر بیڈ پر گود میں لٹا کر بیٹھی تھی۔ راغب اس کا عکس شیشے میں دیکھ سکتا تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے وہ دوپٹے کو کاندھے پر ڈالے اپنے گھٹنے کو دھیرے دھیرے ہلا رہی تھی۔ راغب نے ایک اچٹتی نگاہ ردھم پر ڈالی اور اپنے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ وہ بغیر شرٹ کے صرف پینٹ میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا اونچا چوڑا کثرتی وجود واضح شیشے میں دکھائی دیتا تھا۔ ردھم کی نگاہیں بار بار اس کے دل کے مقام پہ لکھے اپنے نام سے الجھ رہی تھی۔ اس کے نام کے بالکل قریب ہی موسیٰ لکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں نام راغب کے سینے پر لکھے کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ردھم دوبارہ سے انہیں چھونا چاہتی تھی، لیکن اب کی بار اپنے لبوں سے، پر وہ خود پر جبر کیے بیٹھی تھی۔ راغب نے بالوں کو خشک کرنے کے بعد تولیے سے بدن کو پہنچا اور پھر اسے ایک طرف رکھتا وہ الماری سے اپنی شرٹ نکال لایا تھا۔ شرٹ پہن کر کف لنکس لگائے، ٹائی باندھی، وجود پر پرفیوم چھڑکا اور چھوٹے چھوٹے بالوں کو بے پرواہی سے جبیں پر چھوڑتا وہ آفس کے لیے تیار دکھائی دیتا تھا۔ مکمل تیار ہو جانے کے بعد اس نے بیڈ پر بیٹھے عکس کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، نیچے چلو، ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کی ذرا سی توجہ پاتے ہی ردھم نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے نہیں کرنا، میرا ابھی دل نہیں کر رہا، آپ چلے جائیں، کرنا ہے تو کر لیں، پر مجھے ابھی کچھ بھی نہیں کھانا۔ اس نے لہجے کو بے پرواہ بنا کر راغب کو تکلیف دینی چاہی تاکہ وہ غصہ کرے، اور اس کے غصہ کرتے ہی ردھم بھی چلانا شروع کرے اور ان کی لڑائی ہو جائے۔ پھر آگے اس سے معافی مانگی جائے اور ہمیشہ کی طرح ردھم کی اندر مالی بیوی کو تسکین پہنچے۔ پر راغب نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر کو جنبش دی اور کمرے سے نکل گیا۔ ردھم کا حیرانی سے منہ کھل گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ہونا ناممکن تھا۔ اسے یقین ہی نہ آیا۔ پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ راغب نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس کے ناشتہ نہ کرنے کے کہنے پر اس نے ردھم کو فورس نہیں کیا۔ ردھم کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آخری سانسیں لے رہی ہو۔ وہ کچھ دیر صدمے کی کیفیت میں بیٹھی رہی، پھر اس نے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ پر یہ حقیقت تھی۔ لمحہ بھی نہ لگا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تو اب اس کی یہ اوقات رہ گئی تھی کہ اس کے ایک بار انکار کرنے پر راغب کمرے سے ہی چلا گیا۔ وہ اسے تکلیف پہنچانا چاہتی تھی اور راغب اسے ہی تکلیف پہنچا کر چلا گیا تھا۔ ردھم کے وجود میں جیسے ہی ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی۔ دل کئی ٹکڑوں میں بٹ کر اس کے وجود میں اندر ہی اندر چبھنے لگا۔ اس نے لبوں کو بھینچ لیا۔ آنکھوں سے بار بار گرتے موتیوں کو اس نے صاف نہیں کیا۔ وہ اور شدت سے اپنا گھٹنا ہلانے لگی تاکہ موسیٰ جو پہلے سے ہی سویا ہوا تھا سویا رہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ ٹھیک ہے، اگر انہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ یہ نہیں کرنا چاہتے مجھ سے بات تو مت کریں، میں بھی نہیں کروں گی۔ میں کوئی مر رہی ہوں؟ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ میرا بیٹا ہے، اسے بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میری ماں ابھی زندہ ہے اور اب تو ہمارا اپنا گھر بھی ہے، میں وہاں جا کر رہ لوں گی۔
اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر لوں گی۔ آج کل تو آن لائن کام بھی بڑے ہیں، کا کام کر لوں گی۔ مروں گی نہیں میں، ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتی جا رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور راغب داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ ردھم جو اپنی سوچوں کی ٹرین پر بیٹھ کر بہت آگے نکل گئی تھی، اچانک سے ٹھہر گئی۔ اس نے راغب کو دیکھا اور پھر بے ساختہ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اس نے کوئی گہری چال چلی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ مجھے نظر انداز کر دیں؟ وہ دن یقیناً قیامت کا دن ہوگا۔ اپنی فتح پر مسکراتے ہوئے اس نے تیزی سے اپنے چہرے کو سپاٹ کر لیا۔ راغب اس کی بھیگی پلکیں دیکھ چکا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کے یوں بغیر کچھ کہے چلے جانے پر ردھم بہت کچھ سوچ لے گی، لیکن وہ اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے جا کر خاموشی سے ناشتہ لے آیا۔ آگے بڑھ کر اس نے ردھم سے رونے کی وجہ نہیں پوچھی، وہ بس ناشتے کی ٹرے کو بستر پر رکھ چکا تھا۔ ناشتہ کر لو، میں جانتا ہوں تمہارا دل کر رہا ہے، تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہے، یہ سب تم بس مجھ سے لڑنے کے لیے کر رہی ہو، لیکن میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تمہاری پوری کوشش ہے کہ تم انہیں بگاڑ دو، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور میری بات سنو، آج شام کو میرے ساتھ چلنا، میں نے تمہارے لیے ڈیزائنر سے ٹائم لیا ہے، تھوڑا بہت پارلر سے گرومنگ کروا لینا، کل پارٹی ہے اور تمہیں وہاں پر میری اچھی بیوی بن کر جانا ہے۔ تمہارے چہرے پر یہ ناراضگی، یہ غصہ نہ ہو۔ ردھم اس کی بات پر چونکی۔ اس نے حیرانی سے راغب کی جانب دیکھا۔ بھیگی پلکیں دھیرے دھیرے چھپک رہی تھیں۔ راغب بھی ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ درمیان میں رکھی ناشتے کی ٹرے سے چائے کے کپوں سے اٹھتا دھواں ان دونوں کے درمیان میں خاموشی سے حائل ہو رہا تھا۔ کس چیز کی پارٹی؟ وہ ناراضی کو ایک طرف رکھ کر متجسس سی گویا ہوئے تو راغب نے ٹیبل سپون سے چائے میں چینی ڈال کر دھیرے دھیرے ملانا شروع کرتے ہوئے کہا، میں اپنے بیٹے کو سب کے سامنے اون کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ بات سب جان لیں کہ راغب چوہان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ردھم کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چند پل خاموش رہی اور اس خاموشی میں وہ پارٹی یاد آئی جب اس نے اپنے پیٹ میں موجود اولاد کو کھویا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں، دل میں جیسے طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، انگلیاں لرزنے لگیں، اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ وہ وقت، وہ رات، وہ لوگ کس قدر شفاف تھے۔ اسے ایک ایک بات یاد آنے لگی تھی۔ اس کی گدی کے بال کھڑے ہو گئے تھے، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ تاریک پڑتے چہرے کو جب راغب نے دیکھا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ردھم کا بیڈ پر موجود ہاتھ تھاما، تب وہ پوری کی پوری کانپ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ راغب کے سوال پر ردھم خالی الذہن تھی۔ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں خوف سا تھا۔ راغب، مجھے کسی کو بھی نہیں بتانا کہ ہمارا بھی بیٹا ہے، ابھی رہنے دے، ہم بعد میں بتا دیں گے۔ مجھے کوئی بھی پارٹی نہیں چاہیے راغب۔ اس کی بات سے ہی راغب اس کے اندر کی کیفیت کو سمجھ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ شرمندہ سا ہوا، لیکن پھر اگلے ہی پل اس نے بے حد مضبوط انداز میں ردھم کے ہاتھ پر دباؤ دیتے ہوئے کہا، ردھم، جو کچھ تم سوچ رہی ہو اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ راغب چوہان زندگی میں ایک بار غلطی کرتا ہے، بار بار نہیں۔ وہ غلطی میری تھی، میری کوتاہی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحہ تھا، ایک بے حد برا لمحہ جو آیا اور گزر گیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہر بار ویسا ہی ہو۔ تم مجھ پر یقین کرو، میں اب کی بار کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ردھم کا دل گھبرانے لگا تھا، بے چینی اس کے وجود میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ساکت سی موسیٰ پر ٹھہری ہوئی تھیں، جو اس کی گود میں سویا تھا، بے فکر معصوم چہرہ، اس کی کل کائنات جس کے لیے وہ زندہ تھی، جسے ابھی اس نے چند دن پہلے ہی پایا تھا، اور اب اس پارٹی کا ذکر سن کر
اس کے دل میں کھو دینے کا احساس، خوف اور تکلیف اٹھنے لگے۔ وہ راغب پر اعتبار کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کے بالکل خاموش ہو جانے پر راغب جان گیا کہ اب کی بار اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، لیکن وہ ردھم کی بات کو بھی نہیں مان سکتا تھا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ موسیٰ کے بڑے ہو جانے سے پہلے لوگ جان جائیں کہ راغب چوہان کا بیٹا ہے جو اس کی بیوی میں سے ہے۔ کل کو جب وہ ایک دم سے موسیٰ کو اس کے 2-3 سال کے ہو جانے پر میڈیا یا لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا تو موسیٰ کے وجود پر بہت سے سوال اٹھیں گے۔ راغب کے بہت سے اسکینڈل سوشل میڈیا پر گردش کرتے رہتے تھے جو ابھی چند عرصے پہلے ہی ردھم سے شادی کے بعد دبے تھے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اولاد کو کسی بھی عورت سے نتھی کر کے ناجائز کہا جائے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، اسی لیے وہ جلد از جلد چاہتا تھا کہ سب کچھ سمٹ جائے۔ پر ردھم کا خوف بھی وہ سمجھ رہا تھا، پر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ پارٹی ضرور ہوگی۔ ردھم نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے راغب، میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو، مجھے ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس نے صاف انکار کیا۔ وہ سمٹ کر راغب سے دور ہو گئی۔ راغب کو تکلیف سی ہوئی کہ ردھم کا اعتبار وہ سچ میں کھو چکا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، چاہے یہ لمحہ وقتی ہو، پر جو بھی تھا راغب کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ دکھ میں مبتلا ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، میں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لوں گا۔ ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر ڈیزائنر کے پاس جائیں گے، جولری وغیرہ بھی ڈیسائیڈ کر لینا، تھوڑا میک اوور گرومنگ کروا لینا، باقی کل وہ آ کر تمہیں تیار کر دیں گے، میں آج سارے انتظامات کر لوں گا۔ راغب، آپ میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ چلانا چاہتی تھی۔ راغب نے تحمل سے مگر سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میں نے جو کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ ہر بات پر بحث کرنا ضروری نہیں ہے۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ناشتہ کرو اور شام میں تیار رہنا۔ موسیٰ کو بھی تیار کر دینا، میرا جانی بہت پیارا لگنا چاہیے۔ ہم پہلی بار فیملی کی طرح باہر جائیں گے تو اس کو بہت پیارا سا تیار کرنا ہے تم نے۔ بیٹے کا نام لیتے ہی راغب کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موسیٰ کی پیشانی کو چھوا، وہاں پر انگوٹھا رکھ کر وہ دھیرے دھیرے رب کرنے لگا۔ ردھم اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، اسے کسی کو بھی نہیں بتانا تھا کہ اس کی اولاد ہے، لیکن وہ جانتی تھی جس انداز میں راغب نے کہا ہے اس کے بعد بحث کی گنجائش نہیں بچتی۔ راغب نے چائے میں دوبارہ چینی کو ہلایا اور پھر توس کا ٹکڑا توڑ کر اس نے ردھم کے لبوں کی جانب کیا۔ ردھم نے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھول لیا۔ وہ بے دلی سے اس ٹکڑے کو چباتی چائے کے نادیدہ سے اٹھتے دھوئیں میں اس رات کو دیکھ رہی تھی جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ دبئی کے آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس کی تیز و تند کرنیں تیزی سے زمین پر پھیل کر اسے جھلسا رہی تھی۔ ہوٹل کی بلند عمارت کے سب سے اوپری فلور پر بنے اپنے اپارٹمنٹ میں موجود عرفان فون کان سے لگائے دوسری جانب سے ابھرتی آواز کو پورے دھیان سے سن رہا تھا۔ اس کے پیچھے بالکل قریب ہی رابعہ اپنی باہیں پھیلائے اس کے گرد لپیٹے اپنے چہرے کو اس کی پشت سے ٹکائے کھڑی تھی۔ وہ خوابیدہ لباس میں تھی اور عرفان بھی جسٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کے جسم پر شرٹ نہیں تھی، خمار آنکھوں میں موجود تھا اور ماتھے پر بال بکھرے بکھرے سے تھے۔ رابعہ کی دل کی تیز دھڑکنیں اسے اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انہیں سنتا بڑی مشکل سے اپنا فوکس دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز پر کیے کھڑا تھا، ورنہ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر رابعہ کو خود میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ پوری بات پر ہنکارے بھرتے رہنے کے بعد اس نے آخر میں کہا، میں سب سمجھ گیا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب سہیل کامل کا خاص آدمی تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کی رقم کو کاروبار میں
جو سہیل کامل کا تھا اس میں انویسٹ کر دیا گیا ہے۔ اب عرفان بے فکر ہے، بہت جلد اس کے ذاتی مکان کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ مکمل بات سننے کے بعد اس نے کال کاٹی اور پھر وہ رابعہ کی کلائی کو تھام کر آہستگی سے پلٹا۔ اس کی کمر پر اپنا بازو لپیٹ کر اس نے رابعہ کی ٹھوڈی کو تھاما، اس کے چہرے کو اوپر کرتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت خیز لہجے میں گویا ہوا، کام ہو گیا جناب۔ رابعہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، وہ پنجوں کے بل ہوتی اوپر کو ہوئی اور اس نے عرفان کے لبوں پر دھیرے سے اپنی محبت جڑ دی۔ اس کا لمس پاتے ہی عرفان کے وجود میں وہ آگ تیزی سے پھیلنے لگی جو وہ قابو میں کیے کھڑا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے رابعہ کو اپنی گرفت میں لیا اور پھر فون کو ٹراؤزر کی جیب میں ٹھوستا وہ دیوانہ وار اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں طوفان کی طرح لیتے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ محبت سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں فریش ہو کر ہوٹل کی لابی سے بفے کی جانب بڑھ گئے تھے جہاں ناشتہ لگا ہوا تھا۔ وہاں ان کی ٹیبل پہلے سے ہی ریزرو تھی۔ ایک جینٹل مین کی طرح عرفان نے رابعہ کے لیے کرسی کو پیچھے دھکیلا۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد وہ اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ویٹر نے اس کے آتے ہی مینیو کارڈ انہیں دیا۔ عرفان نے وہ رابعہ کی جانب بڑھایا۔ وہ تنقیدی نگاہوں سے مینیو کارڈ میں لکھے لوازمات کو پڑھتی جا رہی تھی اور عرفان اپنا موبائل سامنے رکھ کر اس کی اسکرین کو اسکرول کر رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے دھیان میں بیٹھے تھے کہ تبھی عرفان کو پھر سے احساس ہوا جیسے انہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ چونکا، اس نے موبائل کی اسکرین کو بجھایا اور گردن کو ادھر ادھر کر کے وہ متلاشی نگاہوں سے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت ہال میں چند ایک لوگ ہی موجود تھے اور ان میں سے بھی کوئی رابعہ اور عرفان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ویٹرز تھے اور کچھ دوسرے غیر ملکی لوگ، سب اپنے دھیان میں کام اور باتوں میں مصروف تھے، مگر عرفان کو اپنا وجود سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نگاہیں، وہ پوشیدہ نگاہیں جو اسے گھور رہی تھیں، ان میں آگ تھی جس سے وہ جل رہا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا اور تبھی ایک ویٹر اس کی میز کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا جسے اس نے عرفان کی جانب بڑھایا تو اس نے ناسمجھی سے ویٹر کو دیکھتے ہوئے وہ کارڈ تھام لیا۔ جب اس نے اس کارڈ کو کھولا تو وہ پورے کا پورا کانپ گیا۔ اس پر ایک مختصر سا پیغام لکھا تھا: دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تم چھپ کر ہم سے بچ جاؤ، ہم نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ چند لفظ شاید اس کی زندگی کے سب سے زیادہ ڈرا دینے والے الفاظ تھے۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، آنکھیں ابل کر باہر گرنے کو ہو گئیں، دل پر جیسے کسی نے پوری قوت سے مکہ رسید کیا تھا۔ سینے میں دھماکہ سا ہوا، پھر وہ ساری پسلیوں کو توڑتا تکلیف بن کر رگوں میں پھیل گیا۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ کر ٹیبل پر گر گیا۔ تبھی رابعہ کسی چیز پر انگلی رکھے اس پر دستک دیتی مصروف سے انداز میں عرفان کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ ٹھٹک گئے۔ وہ کچھ کہتی کہ اس کی بھی نظر میز پر موجود کارڈ پر گئی، اور پھر جب اس نے وہ الفاظ پڑھے تو اس کی دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ڈولنے لگی۔ جس سمندر کے ساحل پر وہ بیٹھے پکنک منا رہے تھے، اس میں اچانک ہی سونامی آ گیا، اور وہ سونامی بڑی بڑی لہروں کو لیے ان کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اب انہیں بھاگنے کی تیاری کرنی تھی۔ آسمان پر تڑا تڑ بارش کی موٹی بوندیں برس رہی تھیں۔ بادل جب بھی آپس میں ٹکراتے تو بجلی کی تیز چمک کے ساتھ وہ چنگھاڑ اٹھتے۔ دونوں جانب موجود کھیتوں کے درمیان بنے کچے راستے پر وہ آدمی دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ بارش سے وہ کچا راستہ پھسلن زدہ ہو گیا تھا، کیچڑ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ وہ بچتا بچاتا کئی بار گرتا سنبھلتا پھر سے بھاگنے لگتا۔ اس کی نگاہیں بار بار پیچھے کی جانب اٹھتی تھیں جہاں سے کالی گاڑیاں تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ گاڑیوں میں موجود لوگ چاہتے تو چند لمحوں میں اسے اپنی گرفت میں لے سکتے تھے، لیکن ان کے باس نے کہا تھا کہ پہلے اسے بھگانا ہے،
کسی پاگل کتے کی طرح وہ سڑکوں پر بھاگنا چاہیے، جسے اپنی جان بچانے کا خوف ہو۔ وہ ہر شخص سے ڈرے، ہر آہٹ پر کانپے، پھر اسے پکڑنا ہے۔ جب بھاگ بھاگ کر وہ بالکل ادموا ہو جائے اور اس میں بھاگنے کی سخت نہ رہے، تب اسے دبوچنا ہے۔ اور وہ لوگ یہی کر رہے تھے۔ آسمان پر گنگور بادلوں کے چھا جانے سے یوں لگتا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ کھیت بارش میں نہائے جا رہے تھے۔ وہ شخص خود بھی پورے کا پورا بھیگ گیا تھا۔ یہ وہ کک تھا جو اسد اور ٹینا کے ساتھ ملوث تھا۔ وہ اپنے آبائی گاؤں آیا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس جگہ کا پتہ کسی کو معلوم بھی ہوگا، اور وہ لوگ جنہیں وہ بھول چکا ہے یہاں تک آ جائیں گے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اور اب وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگتا جا رہا تھا۔ کئی بار وہ کچا راستہ مڑا، بھول بھلیا تھا وہ راستہ۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر بار اسے اسی مقام پر لا کر کھڑا کر رہا ہے جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ آبادی دور تھی، وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں اس کے گھر والے تھے، اس کی فیملی تھی اور اس کے بچے تھے۔ اگر وہ وہاں گیا تو پتہ نہیں یہ لوگ اس کے خاندان والوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ اسی لیے وہ وہاں نہیں جا رہا تھا۔ کہیں وہ چھپ سکتا نہیں تھا۔ کھیتوں میں جانے کی اس نے کوشش کی تھی، لیکن وہاں دلدل سی بنی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل آیا تھا اور اب بھاگتے بھاگتے وہ تھک گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ ایک مزید قدم اٹھانا اس کے لیے محال تھا۔ وہ بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ اس کے عقب میں دوڑتی گاڑیاں ویسے ہی اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے کیچڑ میں پھسلا اور پھر منہ کے بل گرا۔ اس کا ماتھا، چہرے کا دایاں حصہ بری طرح سے کچی زمین سے ٹکرایا اور کیچڑ میں موجود چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے گال میں پیوست ہو گئے۔ وہ کرہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتے اس نے اٹھنا چاہا، لیکن جسم نے جواب دے دیا تھا۔ وہ بے دم سا ہو کر دوبارہ زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے دماغ میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ آنکھیں وہ کھلی رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام ہوتا وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود ایک دکھتا ہوا مقام بن گیا تھا، ایک ایسی رگ جو شدت سے بھڑک رہی ہو، جس میں تکلیف بھری ہوئی ہو۔ وہ شخص تکلیف کا مجسمہ بنا کیچڑ زدہ راستے پر پڑا ان گاڑیوں کی آوازوں کو سن رہا تھا جو اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ گاڑیاں اس سے کچھ فاصلے پر رکیں۔ وہاں سے سیاہ پینٹ شرٹ میں اونچے لمبے گارڈز نکلے، جن کی کمر پر گنز تھیں۔ بارش ان کے نکلتے ہی تیزی سے ان پر برسنے لگی۔ وہ بے پرواہی سے آگے بڑھتے اس کک کو تھام چکے تھے۔ بے دردی سے اس کی گردن کو دبوچتے وہ اسے کھڑا کر کے ویگو ڈالے کے پچھلے حصے میں ڈال کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ گاڑیاں سٹارٹ ہوئیں اور پھر وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل گئیں۔ وہ کک نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈالے کے پچھلے والے حصے میں موجود تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی اپنے خاندان کو شاید نہیں دیکھ پائے گا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور کمنٹس کیا کریں، لائکس کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔